तुलसीदास जी कह रहे हैं, हिंदू सुनो या पक्षपात कुछ न राखू, आज मैं किसी की तरफ नहीं बोलूंगा, न हिंदू की तरफ, न मुसलमान की तरफ, न सिख की तरफ, न ईसाई की तरफ, आज मैं किसी का पक्ष नहीं रखूंगा। वेद पुराण सद सद भाकू, वेदों में और पुराणों में जो कुछ भी लिखा है बिल्कुल सही सही बताऊंगा। हमारी अपनी किताबों में जो लिखा है उसको मैं बिल्कुल सही सही बताऊंगा। आज मैं किसी का पक्ष नहीं रखूंगा, जो सत्य है उसी को बताऊंगा। देश अरब भरग लता सहाय, सोती अल भरंगत सुनो घगुराए। अरब देश, अरब का मुल्क 14वीं रात की चांद की तरह चमकेगा, सूरज की तरह जगमगाएगा, और उसके अंदर चमत्कार दिखाने वाला सोतियल भरमगत सुनो घगुराए, उसके अंदर अनहोनी बातों को दिखाने वाला प्रकट होगा। ऐसी बातें जो किसी और से ना हो सके वो करेगा। क्या मतलब? मौजिज़े दिखलाने वाला, जो हर किसी की बस की बात नहीं है। अल्लाह के नबी ने मौजिज़े दिखलाए थे ना, उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। अबू जहल ने पूछा मेरी मुट्ठी में क्या बता दो तो मैं ईमान ले आऊंगा। अल्लाह के नबी ने कहा मुझसे क्या पूछता है, इस मुट्ठी को अपने कान में लगा ले, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियां हैं वो खुद मेरा कलमा पढ़ रही हैं। जब उसने कान में लगाया तो कलमा पढ़ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने फेंक दिया, है मोहम्मद तू जादूगर है, अब तो विश्वास हो गया है। एक गिलास दूध, सारे सहाबा भूखे, अल्लाह के नबी भी भूखे। अबू हुरैरा कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी मैं तो 6 दिन से भूखा हूं, पहले मुझे दे दीजिए मैं पी लूं। आपने कहा नहीं, बिस्मिल्लाह, एक तरफ से पिलाओ। एक गिलास दूध, 116 लोग, और आप कह रहे हैं दाहिनी तरफ से पिलाओ। अरे वो पहले ही से नहीं बचेगा। आपने कहा पिलाओ। अबू हुरैरा ने एक को दिया, लो पियो। पिया उसने, कर लीजिए। अबू हुरैरा कहते हैं अब क्या दे रहा, खाली गिलास, कुछ बचा भी है? कहा अबू हुरैरा ये पूछो कि कुछ कम भी हुआ है? देखा है पूरा का पूरा भरा है। दूसरे को दिया, भरा रहा, तीसरे को दिया, भरा रहा, चौथे को दिया, भरा रहा, पांचवे को 10 ने पिया, 20 ने पिया, 40 ने पिया, 50 ने पिया, 100 ने पिया, 110 ने पिया, 115 ने पिया। अल्लाह के नबी कहते हैं कौन बचा? अबू हुरैरा कहते हैं मैं। का पियो। बैठ गए, पीने लगे। 6 दिन से भूखे थे इसलिए एक ही सांस में पीते चले गए। हाँ लीजिए। अल्लाह के नबी कहा नहीं और पियो। कहने ने पेट भर गया है, काफी है। कि नहीं और पियो। दोबारा पिया। कि अल्लाह के रसूल बस बहुत हो गया ना, और पियो, तुम 6 दिन से भूखे हो, और पियो। तीसरी बार पी के कहा अल्लाह के रसूल अपने ही पेट फट जाएगा बस। और आपको भी 3 ही सांसें करवाना थी, क्योंकि वो जज्बात में एक ही सांस में पीते चले गए। 3 सांसें हो गई। कहा अल्लाह के रसूल बस। तब अल्लाह के नबी ने उस गिलास को अपने हाथ में लिया और फिर पिया। सोतियल भरमगत सुनो घगुराए, अरब देश 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा, और उसके अंदर अनहोनी बातें दिखाने वाला, चमत्कार दिखाने वाला पैदा होगा, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह। यकीन नहीं आता तो अभी नाम भी आ रहा है। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, अपना मत सबका समझावे। वो राजनीति करेगा, सियासत, लेकिन सख्ती की जगह सख्ती और नरमी की जगह नरमी। सबको सख्ती से नहीं, सबके साथ नरमी भी नहीं। आपने सख्ती की तो इतनी सख्ती की कि कबीले बनु मखसूम की लड़की जब चोरी में पकड़ के लाई गई, कहा अल्लाह के रसूल इस लड़की ने चोरी की, क्या नाम है? फातिमा। का हाथ काट दो। कहा अल्लाह के नबी बड़े ऊंचे घर की, बड़े अमीर बाप की बेटी है, लोग क्या कहेंगे? कहा कि इस्लाम ये नहीं देखता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, सबके लिए बराबर, हाथ काट दो। नबी अकरम के सबसे करीबी और चहीती शख्सियत को भेजा, बहुत ज्यादा जो अल्लाह के रसूल से क्लोज थे, हजरत उसामा इब्ने ज़ैद। अल्लाह के नबी तुम्हारी बात जरूर मान लेंगे, जाओ सिफारिश करो। उसामा ने कहा अल्लाह के नबी बहुत ऊंचे घर की है,
چھوڑ دیجئے اسے. آپ نے کہا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کے قانون کو بدلنے کی بات کرتے ہو؟ کیا میں اللہ کی حد کو توڑ دوں جو اللہ نے نافذ کیا ہے؟ کیا اس حد کو میں بدل سکتا ہوں؟ نہیں. اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. ہاتھ کاٹ دیا. لوگوں نے کہا بہت بدنامی ہو رہی ہے اللہ کے رسول. تو اللہ کے نبی نے اس کا جواب یہ دیا، وہ بنو مخزوم قبیلے کی لڑکی جس کا نام فاطمہ تھا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا میں نے. اس پر افسوس کر رہے ہو؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. سختی کی تو اتنی سختی کی اور نرمی کی تو اتنی نرمی کی کہ اپنی بیٹی کے قاتل حبار ابن اسود کو بھی معاف کر دیا. اپنے چچا حمزہ کا ناک اور کان اور زبان کاٹ کر اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالنے والی اور پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکال کے چبانے والی ہندا کو بھی آپ نے معاف کر دیا. نرمی کی تو اتنی نرمی کی اور سختی کی تو اتنی سختی کی. سختی اور نرمی دونوں سے آپ نے راجنیتی چلائی، سیاست کی، حکومت چلائی. راجنیتی بھویہ پریتی دکھاوے. تلسی داس جی کہتے ہیں وہ راجنیتی کرے گا آپن مت سب کا سمجھاوے. سختی بھی کرے گا اور نرمی بھی کرے گا. تب تک مد دی کویا، مد مانی میٹھی، کویا مانی آواز. تب تک مد دی کویا، جب تک اس دنیا کے اندر میٹھی آواز باقی رہے گی. میٹھی آواز، مت میٹھی، کویا آواز. میٹھی آواز کا مطلب قرآن کی تلاوت، شیریں آواز یعنی قرآن. تب تک مت دی کویا، جب تک اس دنیا میں میٹھی آواز یعنی قرآن باقی رہے گا. بنا محمد پار نہ ہویا، اس وقت تک کوئی بھی محمد رسول اللہ کے بغیر پار نہیں ہو سکتا ہے. یعنی قرآن کو محمد رسول اللہ ہی سمجھا سکتے ہیں، قرآن پر عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں. جب تک قرآن باقی رہے گا تب تک محمد رسول اللہ کے راستے کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے پار ہونے کا. بنا محمد پار نہ ہویا کوئی، یعنی محمد رسول اللہ کے راستے پر چلے بغیر کوئی بھی آدمی سورگ و جنت میں نہیں جا سکتا. یہ تلسی داس جی نے کہا سنگرام پران میں، جو آج بھی لکھا ہوا ہے. یہ سب منتر میں انڈیا ہی میں پڑھتا ہوں. اگر ایک بھی غلط ہوتا تو میڈیا والے آج ہم کو ننگا کر دیے ہوتے. کہیں کا نہیں چھوڑتے، کہیں کا نہیں. اور جتیندر نارائن تیاگی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے. سمجھ گئے نا؟ جتیندر نارائن تیاگی ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ نام مت لیجئے گا اس کا، میں نے نام لے لیا ہے. یہ دو دو کوڑیوں کے لوگوں کے نام مت لیا کرو. ہماری تقریر کروڑوں کی قیمت رکھتی ہے، لہذا دو دو پیسوں کے لوگوں کے اور دو دو کوڑیوں کے لوگوں کے نام مت لیا کرو. چلے تھے قرآن بدلنے، کتنے گھمنڈ سے کہا تھا کہ میں قرآن مٹا دوں گا، قرآن بدل دوں گا، 26 آیتیں نکال کے رہوں گا، قرآن چینج کر کے رکھ دوں گا. یستبدل قوما غیر قوم، جب تم اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا کرو گے، میرے نبی محمد کے راستے پر کھلم کھلا بگڑ کے چلاؤ گے تو ہم تمہیں بدل دیں گے اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے. یستبدل قوما غیر قوم، ہم تمہاری جگہ دوسری قوم کو مسلمان کر دیں گے اور تمہیں بدل دیں گے. چلے تھے قرآن بدلنے، اللہ نے ان کو ہی بدل دیا. اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ شخص مسلمانوں مرنے کے بعد بھی 2 گز زمین کا ٹکڑا اس کو نصیب نہیں ہوگا. اور کہو انشاءاللہ. ایسا چینج کیا اللہ نے، ایسا چینج کیا اللہ نے. ایک چیز کی چینجنگ رہ گئی بیچ والے حصے کی. بچپن میں اس کے ماں باپ نے جو ختنہ کرا دیا تھا
وہ بیچارہ زندگی بھر اس کو جب تک دیکھے گا وہی روئے گا. سب بدلا یہ نہیں بدل پایا. یہ نشانی میرے ساتھ باقی رہ گئی ہے. سوچ رہا ہوگا امریکہ اور لندن اور پیرس اور جرمن اور فرانس فون کر کر کے پوچھ رہا ہوگا کوئی ایسا علاج ہے کہ ختنہ ختم ہو جائے. بیچارہ سوچ رہا ہوگا اس کو کیا کریں ہم, اس کو کہاں لے جائیں. یہ تو زندگی بھر اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے. کوئی طاقت نہیں ہے جو قرآن کو بدل دے. کوئی طاقت نہیں. چلے تھے 26 آیتیں بدلنے. ارے تم 26 آیتیں کیا 26 مرتبہ مرنے کے بعد اور اللہ کی قدرت سے 26 مرتبہ زندہ بھی ہو جاؤ اور 26 مرتبہ زندہ ہونے کے بعد بھی چاہو کہ 26 آیتیں بدل دیں تو 26 آیتیں تو بہت دور کی بات, قرآن کا ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں. یہ تیرے باپ کی کتاب نہیں ہے. جس نے تجھے منتر پڑھایا یہ اس کے باپ کا بھی قرآن نہیں ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے, ہم اس کی رکشا کریں گے. ہاں ہاں آؤ اور ایک میدان میں آ جاؤ. آؤ منتر پڑھانے والے پنڈتوں تمہیں چیلنج دیتا ہوں, عیسائیوں تمہیں چیلنج دیتا ہوں, یہودیوں تمہیں چیلنج دیتا ہوں, ملا مولوی بھی ان کو اکٹھا کرنے کی ذمہ داری میری. بھارت میں جتنے بھی دھرم ہیں ان سب کے دھرم کے ودوانوں کو کھلا چیلنج دیتا ہوں اپنی اپنی دھارمک کتابیں لے آؤ. آؤ ایک میدان میں چلیے, آؤ ایک میدان میں اس کو جمع کرتے ہیں. آؤ دلی کے رام لیلا میدان میں اکٹھا کرتے ہیں. ساری کتابیں لاؤ. عیسائی اپنی بائبل لے آئے, یہودی اپنی تورات لے آئے, ہندو بھائیوں ہندوؤں کے پنڈت اپنے وید لے آئے, سکھ اپنا گرو گرنتھ لے آئے, جینی اپنے مہاویر کی جینزم لے آئے, مسلمان بھی قرآن لے آئے. آؤ چیلنج دیتا ہوں ساری کتابوں کو ایک ساتھ جلا دو اور ایک بھی کتاب باقی نہ رکھو. سب میں تیل لگا دو, گھاسلیٹ ڈال دو, پیٹرول ڈال دو اور آگ لگا دو. مودی جی بھی وہاں ہو, امت شاہ بھی وہاں ہو, جرجیس بھی وہاں ہو, پادری بھی وہاں ہو, کرسچن کا راہب بھی وہاں ہو. ہر آدمی ہر دھرم کے ودوانوں کو اس جگہ جمع کرو اور ساری کتابیں جلانے کے بعد کہو کہ اب اپنی اپنی کتابیں لے کر آؤ. عیسائیوں آؤ اپنی انجیل پیش کرو. نہیں کر پائے گا. یہودیوں اپنی تورات سناؤ. نہیں سنا پائے گا. سکھوں اپنا سکھ میز پیش کرو, گرو گرنتھ پیش کرو. نہیں کر پائے گا. بدھسٹوں اپنا بدھزم لے کر آؤ. نہیں لا پائے گا. ہندو بھائیوں اپنے ویدوں کو پڑھ کے سناؤ. نہیں سنا پائے گا. جرجیس تمہاری کتاب قرآن بھی تو جلا دی گئی ہے, آؤ اس قرآن کو پیش کرو. 9 سال کا بچہ مسلمان کا, 10 سال کا بچہ مسلمان کا اٹھے گا, بسم اللہ کی بے سے شروع کرے گا اور والناس کی سین پر لے جا کر ختم کر دے گا اور سب دھرم والوں کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہوا کہے گا یہ قرآن ہے جو جلانے سے بھی نہیں جلتا ہے, یہ قرآن ہے جو مٹانے سے بھی نہیں مٹتا ہے, یہ قرآن ہے جس کی تعلیم میں کشش رکھی ہے اللہ نے. اس کو سمندر میں ڈال دو تو سمندر ڈبو نہیں سکتا, آگ میں جلا دو تو آگ جلا نہیں سکتی, اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹانا چاہے تو مٹا نہیں سکتی. یہ وہ کتاب ہے جو بڑے بزرگوں کے دلوں میں نہیں, 9 اور 10 سال کے بچوں کے سینے میں محفوظ ہے. یہ 10 سال کا بچہ بڑے بڑے لوگوں کے منہ پہ تماچا مارے گا اور کہے گا کہ یہ قرآن وہ تو جلا دیا جو کاغذ کے ٹکڑوں پر تھا, وہ تو جلا دیا جو کاغذ پر لکھا ہوا تھا, لیکن اس قرآن کا کیا کرو گے جو ہمارے سینے میں محفوظ
محفوظ ہے, جو ہمارے دل کے اندر محفوظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے. چلے تھے قرآن بدلنے, اللہ نے کہا تیری حیثیت دیکھ, پوری دنیا کے لیے ہم تجھی کو بدل دے رہے ہیں, کوئی ضرورت نہیں تیری. اللہ نے پورا تجھے بدل دیا. تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا تو تو ایک چیز بدل کے دکھا دے ختنہ. اللہ نے اپنی قدرت کا کمال دکھا دیا, اس نے تجھے پورا چینج کر کے یہ ثابت کر دیا کہ میں نے تجھے بدل دیا. لے, تیری اوقات یہی تھی. اب سارے لوگ جنہوں نے تجھے منتر پڑھائے اور شدھ ہندو کر کے تیاگی بنا دیا ہے, وہ سارے مل کر تیرا ایک ختنہ ختم کر کے دکھائیں. ختنہ ختم کرنے کے چکر میں پوری مشین ختم کرنا پڑے گی, اور پہی پوری مشین ختم ہو گئی تو پھر بیچ والا بن جائے گا بیچارہ. کہاں پہنچا دیا اس کو, سارے پنڈت مل کر اور بھارت کی پوری حکومت مل کر بھی اس کی وہ نشانی ختم نہیں کر سکتی. جرمن, فرانس, آسٹریلیا, ہر جگہ فون ہو رہے ہوں گے, کوئی ہے تمہارے پاس سرجری تو بتاؤ, ہم اسپیشل جہاز سے بھیج دیتے ہیں اس کو. لیکن ایسی سرجری ابھی تک تو بنی نہیں ہے. اب دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا کیا. اور یاد رکھنا, جو شخص اپنے باپ کا نہیں ہوتا وہ غیروں کا بھی, جو اپنی ماں کا نہیں ہوتا وہ کسی اور کا بھی نہیں ہوتا. کچھ دنوں کے بعد ادھر سے بھی نکالا جائے گا, یہ ادھر سے بھی نکالا جائے گا. جو انسان اپنے گھر کی جھونپڑی اور ٹین میں سکون سے نہیں رہ سکا, وہ دوسروں کی ایئر کنڈیشن میں بھی سکون سے نہیں رہ سکتا. سوتے وقت اس کا دل اندر سے اس کڑے گا, ہم نے کیا کیا. بیوی نے ساتھ چھوڑا, بچوں نے ساتھ چھوڑا, سماج نے ساتھ چھوڑا, سوسائٹی نے ساتھ چھوڑا, پوری برادری نے ساتھ چھوڑا. جو حال تسلیمہ نسرین کا ہوا, جو حال سلمان رشدی کا ہوا, جب انہوں نے قرآن کے خلاف آواز اٹھائی تو دوسروں نے بہت عزت دی, آؤ ہمارے یہاں جاؤ. لیکن وہاں رہ کر اس نے ان کے خلاف بھی آواز اٹھائی, تو آج یہ لوگ ایسے ہو گئے, دھوبی کے گدھے, نہ گھر کے نہ گھاٹ کے, نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے, نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہوئے. آج سلمان رشدی کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے, آج تسلیمہ نسرین کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. آنے والے وقت میں اس جتیندر نارائن تیاگی کا بھی کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. اور زور سے کہو انشاءاللہ, انشاءاللہ. جو قرآن کو بدلے گا اس کی اس دنیا میں کبھی کوئی خیریت نہیں ہے. یہی لوگ اس کو نکالیں گے, یہی لوگ. جب تک مودی جی ہیں تب تک تم ہو, جب تک مودی جی ہیں تب تک تم ہو. اور مودی جی کب تک ہیں یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے نا, سب جانتے ہیں. یہ تو کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. راحت اندوری نے کہا تھا نا, وہ یاد رکھو, وہ یاد رکھو, جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. جب تک یہ ہیں تب تک تم ہو بیٹا. جب باپ ہی نہیں رہے گا تو پھر بیٹا کیا کرے گا. اور کبھی نہ کبھی تو باپ اترے گا. اوپر والے کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے, اس کے ہاں دیر ہوتا ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتا ہے. ظلم و ستم کی بنیاد پر حکومتیں زیادہ دن نہیں ٹک پاتی ہیں. ہٹلر کا انجام ہم نے دیکھا ہے, حجاج ابن یوسف صفوی کا انجام ہم نے دیکھا ہے, ظالم حکمرانوں کی تاریخ ہم نے دیکھی ہے. 100 سال گزرنے کے بعد ان کو لکھا گیا. ہمارے دیش کے بھی چوکیدار ظلم و ستم کریں گے تو ان کو بھی کیا لکھا جائے گا 100 سال کے بعد. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت پڑھنے والے ہم نہیں ہوں گے, ہماری اولادیں ہوں گی. یوٹیوب چینل والوں سے گزارش ہے کہ میری یہ چیز
اپنے چینلوں پر نہ دیں، کیونکہ یو پی کے چناؤ ہیں بہت قریب اور میڈیا اس کا غلط استعمال کر رہی ہے، یو پی کے چناؤ میں اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ میں نے جو کچھ بھی یہ بولا ہے جتیندر نارائن تیاگی کے بارے میں اور یہ جو صاحب مسند، ان چیزوں کو کٹ کر دیں، یہ یوٹیوب پہ نہ دیں، اپنے چینلوں پہ نہ دیں۔ اگر کسی نے دے دیا تو کاپی رائٹ کا مجھے پورا ادھیکار ہے، پورا حق ہم رکھتے ہیں، یہ نہ دیں۔ تو آپ لوگوں کا ایمان تازہ کرنے کے لیے میں نے کہہ دیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت یہ بتاتا ہے کہ یہ ادھر سے بھی طلاق ملے گی اس کو، ایسے لوگ کہیں پنپ نہیں پائے، ورنہ دھرم کوئی برا نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ ہر دھرم، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی دھرم میں اگر اچھی چیز ہو تو وہ آپ لے لو، اچھی چیزیں لے لینا چاہیے، انسانیت جہاں ملے لے لو۔ کون سا دھرم ہے جو آپ کو انسانیت کی شکشا نہیں دیتا ہے؟ ہندو دھرم میں انسانیت ہے، سکھ میں انسانیت ہے، جین میں انسانیت ہے، عیسائی دھرم میں تو اتنی انسانیت ہے کہ کوئی تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں گال پیش کر دو، انہیں بدلہ مت لو، کوئی دائیں پہ مارے لو، اور جب ادھر بھی مار دے تو ادھر دے لو، یعنی پٹتے رہو۔ بائبل میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ کسی پر ظلم مت کرو، اگر کوئی تمہارا کرتا لے لے، یہ اوپر کا پنجابی، تو اس کے ساتھ 2 کلومیٹر پیدل چلے جاؤ اور وہاں جا کے اس کو اپنا پیجامہ بھی اتار کے دے دو، یہاں تک لکھا ہے بائبل کے اندر۔ لیکن اسلام نے اتنی بزدلی نہیں سکھائی ہے، اسلام نے کہا ہے کہ نہیں، تم اپنی طرف سے کسی کو چھیڑو مت، اور اگر کوئی تمہیں چھیڑ دے تو اتنا ہی تم بدلہ لے سکتے ہو جتنا اس نے تمہیں پریشان کیا ہے، زیادہ نہیں۔ اگر معاف کر دو تو بہتر ہے، لیکن بدلہ لینا چاہو تو لے سکتے ہو، لیکن کبھی کبھی بدلہ لینا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ قوموں کی زندگی کا انحصار اسی پر ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ اگر آپ بدلہ نہیں لیں گے تو یہ لوگ ظلم پہ ظلم کرتے چلے جائیں گے، آپ برداشت کرتے چلے جائیں گے تو پھر یہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ اس لیے اگر کوئی تمہیں قتل کر دے تو بدلے میں اس کو بھی قتل کر دو، تاکہ یہ سزا جب لوگ دیکھیں تو پھر کسی دوسرے کے اندر ہمت نہ پڑ سکے پھر کسی کو قتل کرنے کی۔ اگر آپ قاتل کو قتل کر دو گے تو پھر بہت سے قتل ہونے سے بچا لو گے، چور کے ہاتھ کاٹ دو گے تو بہت سی چوریوں سے سماج کو بچا لو گے، بلاکاری کو پتھروں سے مار مار کے اس کو ہلاک کر کے اس کو مار ڈالو گے تو بہت سی ماں بہن بیٹیوں کو تم بلاکار ہونے سے بچا لو گے۔ وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، بدلہ لینے میں زندگی ہے، یہ قرآن نے کہا ہے میرے بھائیوں، اور کبھی کبھی بدلہ لینا ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ ہماری ان باتوں کو آپ دیکھیے اور سوچیے، محمد رسول اللہ کی جو یہ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، تھوڑا سا اگر عورتوں لیڈیز کے اندر سے اگر آواز کم ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ویسے آج بہت سکون سے سن رہی ہیں، آج تعریف کرنا پڑے گی، ورنہ عورتیں کبھی اتنی خاموشی سے سنتی نہیں ہیں، یا تو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے میری ہندی، تھوڑا سا اور اگر یہ بیچاری کپڑا اپنا نہ دکھائیں کسی کو، ساڑی کتنے کی، تو کہاں سے لی، چانچل میں کہاں ملتی ہے، کون سی دکان میں ملتی ہے، یہ تھوڑا سا اگر یہ اپنی چونچے بند کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جلسے کے بعد بتا دینا یہ ساڑی کتنے کی آئی، چپل کتنے کی آئی، پرس کتنے کی، کہاں سے، تھوڑا سا جلسے میں تھوڑا سا آپ خاموش ہو جائیں، اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو جائیں، کوئی بات نہیں، کوئی فرض تھوڑی ہے جلسہ سننا، لیکن سنیں گی تو کچھ تو سمجھ میں آئے گا۔ جب ہندی کے سیریل سمجھ میں آ جاتے ہیں، ساس بھی کبھی بہو تھی، جب یہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہماری بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ آئے گی انشاءاللہ۔ ہم تو بہت آسان، بہت ہم سلو بول رہے ہیں، کوئی بمبئی اور حیدرآباد میں بول رہے ہوتے تو ابھی تک ہم کتنی اسپیڈ ہوتی ہے ہماری، ہم بہت سلو بول رہے ہیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو سیریل سمجھ لیتی ہو، ہندی فلمیں سمجھ لیتی ہو، ہندی گانے سمجھ لیتی ہو تو میری بات بھی سمجھ لو گی انشاءاللہ۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، دیکھیے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام بتائے گئے ہیں۔ دیکھیے
وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر یحشر الناس ولا قدمی یوم القیامہ وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی رواہ البخاری رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. یہ حدیث امام مسلم کتاب الفضائل میں لائے، میں نے ایسے ہی پڑھ دی ہے. سنیے، حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چند نام ہیں، ان ناموں میں پہلا نام کیا ہے؟ انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے. چاچا کہاں جا رہے ہو؟ بیچ سے نہ اٹھا کرو، پیشاب کرنے جا رہے ہو؟ ہم نے سوچا گھر جا رہے ہو. اب اس عمر میں گھر جا کے کیا کرو گے؟ بیٹھیے بھائی. انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے. 5 نام بتا رہا ہوں، وہ کہاں گئے؟ اب آواز آ رہی ہے نا؟ صحیح آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. انا محمد، سنیے 5 نام میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں یہ 5 نام کون سے ہیں. اس لیے جس کو بھاگنا ہو ابھی بھاگ جاؤ، یہ ان دونوں کو بھگاؤ جلدی سے سامنے سے. اصل میں جب میرے سامنے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ حیدرآباد وغیرہ میں ایسے کوئی سامنے سے کھڑا ہوا تو میں سمجھا جا رہا پیشاب کرنا ہے، لیکن وہ آیا اور سیدھا میرا مائک پکڑ کے پھینک دیا. اے کیا بول رہا ہے؟ اس کے بعد انڈے ٹماٹر آلو سب چلے، چپل جوتے کرسی سب پھینکی گئی. تو میں اس دن سے ڈر گیا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ یہ مائک پکڑنے آ رہا ہو. تو سامنے سے بتایا کرو، میں بھول جاتا ہوں کہ کیا میں بول رہا تھا. پیچھے اٹھ جا کوئی بات نہیں، لیکن سامنے ہی آپ اٹھ جاتے ہیں تو میں ایک دم ڈر جاتا ہوں. یہ حیدرآباد میں تو تقریر نہیں کر رہا ہوں، کہیں ایسا لگتا ہے میرا دماغ وہاں پہنچ جاتا ہے. تو یہ 5 نام یاد رکھنا. انا محمد، میرا پہلا نام، ایک نام کیا ہے؟ محمد. وانا احمد، اور دوسرا نام میرا کیا ہے؟ احمد. ایک نام محمد اور ایک نام احمد. تیسرا نام وانا الماحی، میرا تیسرا نام ہے ماہی، مٹانے والا، گناہوں کو مٹانے والا، گناہوں کو ختم کرنے والا. تیسرا نام ماہی. چوتھا نام حاشر، حاشر جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا. یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ سب